And a very warm welcome to Zunair Azhar Official. While we were discussing China, SCO, military day parade और सारी दुनिया इन तज्जियों में लगी हुई थी कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इवॉल्व हो रहा है, एक कांस्टेंट जो पिछले ग्लोबल ऑर्डर से इस ग्लोबल ऑर्डर को यूं कहना चाहिए कि पास ऑन हो रहा है, वो है टेररिज्म. एंड इट इज़ ग्रोइंग इन दिस रीजन इन पर्टिकुलर. और पाकिस्तान में जिस तेज़ी से अटैक्स बढ़ रहे हैं, इसका जब तक कोई हल नहीं निकलेगा, सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कनेक्टिविटी की चीज़ें पेपर पे ही मौजूद रहेंगी, वो मटीरियलाइज नहीं हो सकेंगी. और शायद यही वो रोल है जो जितने भी इंडिया के प्रॉक्सीज़ हैं, चाहे वो TTP हो, चाहे वो BLA हो, और अब चाहे ISKP हो, वो सब इंस्टेबिलिटी को ही टूल बनाना चाहते हैं कि इस नए ग्लोबल ट्रेंड में जो कि कनेक्टिविटी का है, जो कि चाइना लेड है, जिसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और अभी CPEC 2 अनाउंस हुआ है, अफ़गानिस्तान को भी BRI का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी इंगेजमेंट की कोशिश की जा रही है. तो इस सब का एक ही हल है कि यहाँ इतनी इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए कि ये सब कुछ मटेरियलाइज ना हो सके. ISKP एक ऐसी तंजीम है जिसकी ग्रोइंग थ्रेट हमेशा से US को हॉन्ट करती आई है, और अगर US भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है और ISKP का प्रिंट एक दफ़ा फिर फुटप्रिंट यहाँ आना शुरू हो गया है, दिस इज़ रियली अलार्मिंग, विच ओनली मीन्स के काउंटर टेररिज्म में जो हम बात कर रहे थे कि शायद अब उतना फुटप्रिंट US का इस रीजन में नहीं आएगा, मुझे लगता है वो आएगा. लेटेस्ट जो कोयटा में धमाका हुआ है, वो BNP कि एक जलसे पे ख़ुदकुश हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है ISKP ने, और उसके बाद से ये बहस चल पड़ी है कि जब से तालिबान वापस काबुल में काबिज़ हुए हैं 2021 से, टेररिज्म बढ़ा है, यस, TTP एक्टिव हुई है, यस, बट ISKP तो बिल्कुल एक थ्रेट समझी जाती थी टू द तालिबान देमसेल्व्स. वो किस तरह इतना ग्रो कर गए हैं. सो देयर आर स्पेकुलेशंस. जो लोग सिक्योरिटी स्टडीज़ को देखते हैं, मिलिटेंसी को स्टडी करते हैं, लॉन्ग टाइम बैक किसी ने ये कहा था कि हमें कोई शवाहिद नहीं मिले कि TTP और BLA मिल के काम कर रहे हों. अब उसके शवाहिद भी सामने आ गए हैं कि ये अलाइंड वे में काम कर रहे हैं, बिकॉज TTP जो है वो प्योरली सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करती है, जो BLA है और मजीद ब्रिगेड जिसको अभी सैंक्शन किया है, टेररिस्ट लिस्ट में डाला है US ने, वो बलोच सेपरेशन का एक नैरेटिव लेके चलती है. ISKP की यहाँ डोमेन क्या है? दैट इज़ वेरी अलार्मिंग. और क्या ये सारी जो मिलिटेंसी है ये एक सिंक्रोनाइज्ड वे में हो रही है? इंडिया का तो हमें पता है कि वो सपोर्ट कर रहा है प्रॉक्सी ग्रुप्स को, लेकिन ISKP को किसकी हमायत हासिल है? दिस इज़ वेरी अलार्मिंग. जबकि तालिबान ये कहते हैं कि हम उन्हें ख़त्म कर चुके हैं. मुल्ला याकूब जो कि डिफैक्टो डिफेंस मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने अभी BBC को एक इंटरव्यू दिया है, एंड आई वाज लिसनिंग टू इट, और वो हर चीज़ पे डिनाइल में थे. वो कह रहे थे ISKP को तो हम बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, और हमने जो दोहा एग्रीमेंट है उसकी हर शिक के ऊपर अमल किया है, हम उस पर पूरे उतरे हैं. पाकिस्तान अगर सफ़र कर रहा है, कोई वहाँ से टेररिज्म हमारी सरजमीन से अगर हो रही है, तो जब TTP या कोई भी ग्रुप आपकी बॉर्डर में अंदर आ जाता है, आप उन्हें वहाँ पे रोकें. विच इज़ अ लेम एक्सक्यूज़ कि आप इस तरफ तो आ ही नहीं रहे कि जो पूरा आप हार्बर कर रहे हैं टेररिस्ट नेटवर्क को, वो ऑपरेट जहाँ से कर रहे हैं. US खुद मान रहा है कि उनके पास US के छोड़े हुए वेपन्स भी चले गए हैं, और लॉजिस्टिकली फाइनेंशियली कैसे तालिबान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस पे यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं. उसके बाद सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं होगा कि हम तो सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं. पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस क्योंकि कामयाब नहीं हो पा रही हैं टेररिस्ट अटैक में, तो इसलिए वो अफ़गानिस्तान पे ब्लेम करती हैं. नाउ लेट्स लुक एट द फिगर. स्टार्क रियलिटी है कि 2024 में सिर्फ एक साल में 527 टेररिस्ट अटैक हुए पाकिस्तान में. दिस इज़ 70% इंक्रीज़ फ्रॉम द ईयर बिफोर. 2023 से 2024 तक ये 70% इंक्रीज़ है, और अगर आप 2001 से लगाएं तो ये 130% बनता है. और ज़्यादातर एरिया कौन सा वल्नरेबल है? खैबर पख्तूनख्वा एंड बलोचिस्तान. और ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ सारा डेटा मौजूद है.
اسی طرح یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی جو مانیٹرنگ ٹیم ہے اس نے کنفرم کیا کہ جولائی 2025 میں جو لیڈرز اینڈ فائٹرز ہیں ٹی ٹی پی کے وہ افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ کر رہے ہیں، وہاں ٹریننگ کیمپس رن کر رہے ہیں اور وہاں ان کے سیف ہیونز موجود ہیں۔ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈی اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ طالبان کی جو ٹالرنس ہے فار ملیٹنٹ سینکچریز وہ ڈائریکٹلی فیول کر رہی ہے وائلنس ان سائڈ پاکستان، یعنی کہ طالبان انہیں برداشت کر رہے ہیں، انہیں جگہ دے رہے ہیں، انہیں ہیلپ کر رہے ہیں، اس لیے پاکستان میں اس قدر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ان شارٹ آفٹر 2021 افغانستان ہب بن گیا ہے ملیٹنٹس کا ایک دفعہ پھر، یعنی اٹس بیک ٹو اسکوائر ون۔ جو 90s میں حالت تھی وار آن ٹیرر سے پہلے وہی ہو گئی ہے، اور پاکستان کی جو کیجولٹیز ہیں اور جو پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے وین اٹ کمز ٹو دا سیکیورٹی میٹرز وہ اسکائی راکٹنگ ہے۔ طالبان کے ڈینائل کی جو ہم بات کر رہے ہیں، ماؤنٹنگ ایویڈنس ہے جو ان کو پیش کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے بھی، چائنا کی طرف سے بھی، رشیا کی طرف سے بھی، کیونکہ وہ آپ کو فیمس اٹیک آن دا کانسرٹ یاد ہوگا ماسکو میں، جس کی ذمہ داری آئی ایس کے پی نے اٹینڈ کی تھی، اور اس کے جو شواہد تھے وہ بھی سارے یہی ملے تھے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ تو جو سینئر آفیشلز اور ڈیفنس منسٹر آف طالبان گورنمنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اگر تھریٹن کرتی ہے پاکستان کو اکارڈنگ ٹو دا کلیمز آف اسلام آباد، تو یہ آپ اپنی پولیٹیکل لیوریج کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں۔ فار پاکستان سچ ڈینائلز اونلی ڈیپن فرسٹریشن، بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہوں، بٹ مجبوراً پھر اب ہم نے اس فارن پالیسی کو جس پہ ہم سب بہت کرٹیسائز کرتے تھے کہ کیا آپ نے اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھا افغانستان کو، آپ نے افغان جہاد میں جو ہے وہ بہت کوآپریٹ کیا، اس لیے ملیٹنسی بڑھی افغانستان میں بھی، پھر اس کا سپل اوور پاکستان میں بھی آیا، ہم نے بھی ایکسٹریمزم دیکھا، اور اس کے بعد جب لیٹسٹ not very long ago 2021 میں the return of Taliban to the government تو ہم اسے سیلیبریٹ کر رہے تھے، and by ہم I mean certain factions of our government and establishment بہت خوش ہو رہے تھے کہ یہ اپنے ہی لوگ واپس آ گئے ہیں۔ اور الجزیرہ میں تو ایک آرٹیکل ہے جو بار بار میری نظر سے گزرتا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کزنز ایٹ وار، کہ اب جو ہماری آپس میں افغانستان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے ہم تو کزنز ہیں، یعنی دنیا ہمیں ٹیگ کرتی ہے کہ وہ جو سارا افغان جہاد تھا اور طالبانائزیشن ہے اس میں پاکستان پورا شریک رہا ہے، اور اب ہمیں کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ سو ایک تو یہ کہ شکر ہے کہ ہم نے ریئلائز کیا کہ ہماری پالیسی میں فلا تھا، یا چلیں یوں کہہ لیں کہ وہ پالیسی اس وقت ٹھیک رہی ہوگی اب نہیں چلے گی، تو ایک کیرٹ اینڈ سٹک کی بیس پہ پالیسی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ریالٹی چیکس شاید پالیسی میکرز نے اپنے اوپر بھی لگائے ہیں، سو ہم نے اب ڈیول اسٹریٹجی جو ہے وہ اختیار کی ہے۔ کیرٹ اینڈ سٹک میں سٹک کا پارٹ دیکھ لیتے ہیں۔ لیٹ 2024 میں پاکستان نے تقریباً ایریل سٹرائکس جو افغانستان کے اندر کی ہیں وہ سب سے پہلے میرے نزدیک ایک بہت بڑا چینج ہے، اور وہ ٹارگیٹڈ تھیں، اور سسپیکٹڈ ٹی ڈی پی ہائیڈ آؤٹس جو خوست میں تھے، ننگرہار میں تھے اور پکتیکا کے علاقوں میں تھے، ان کو ہم نے اٹیک کیا۔ دیز اسٹرائکس فالو ڈیڈلی کراس بارڈر اٹیکس، اس کے بعد بہت زیادہ پاکستانی سولجرز پہ اٹیک بھی ہوئے، بلکہ ایک سرج آیا جسے کہتے ہیں، اور اب یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان اس چیز کے لیے تیار ہے کہ اگر ہمیں ملیٹریلی بھی لڑنا پڑے اکراس دا بارڈر ود افغانستان تو ہم لڑیں گے، اگر طالبان ریفیوز کرتے ہیں ٹو ایکٹ۔ اور دوسری ایک جو امپورٹنٹ پالیسی سامنے آئی وہ ڈیپورٹیشن آف افغان نیشنلز تھی۔ تقریباً 8 لاکھ لوگوں کو اکارڈنگ ٹو UNHCR پاکستان ابھی تک ڈیپورٹ کر چکا ہے۔ اب دا کیرٹ پارٹ کی طرف آتے ہیں کہ جو ہم سافٹلی انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کیپس دا چینلز اوپن، کابل کے ساتھ ریجنل فریم ورکس میں بھی ہم بات کر رہے ہیں، ٹریڈ پہ بھی بات کر رہے ہیں، ٹرانزٹ پہ بھی بات کر رہے ہیں، ایون انٹیگریشن انٹو دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، بٹ اونلی اف دا ملیٹنٹ سینکچریز آر ڈسمینٹلڈ۔ سو دا میسج از کلیئر، سیکیورٹی فرسٹ، پراسپیرٹی لیٹر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ میسج ہی ریالٹی ہے، سیکیورٹی ہوگی تو پراسپیرٹی آ سکے گی۔ ناؤ ہو آپریٹس ان سائڈ افغانستان، یہ 2 اسٹریمز ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 از TTP جو کہ فوکسڈ ہے آن اٹیکنگ پاکستان اور افغانستان میں موجود ہے، طالبان کے ساتھ مل کے ایز دیئر فٹ سولجرز، آف کورس انہوں نے نیٹو اور US کے خلاف وار آن ٹیرر جو ہے وہ لڑی ہے۔ دوسرا ہے ISKP جو کہ ایک ٹرانس نیشنل جہادسٹ گروپ ہے۔
سوسائڈ بامبنگز افغانستان میں بھی کرتا ہے، پاکستان میں بھی کرتا ہے. ناؤ دس از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سواپنگ کہاں جا کے ہوتی ہے، کہاں جا کے یہ الائن ہوتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جب اٹیکس ہوں، اور اگر وہاں پہ ٹی ٹی پی بہت زیادہ اسٹیبلشڈ ہے تو ہاؤ کم وہ ایک اور ملیٹنٹ گروپ کو بھی وہاں آپریٹ کرنے دے رہی ہے اور اٹیکس کرنے دے رہی ہے آن طالبان. Now here comes the factions within the Afghan government جو کہ کچھ ہیں وہ سمجھتے ہیں اپنی پرانی جو پالیسی ہے ہماری جس میں ہم سختی کے ساتھ ملیٹنسی کے ساتھ نپٹتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اسٹیٹس کے ساتھ، ہم نے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے. دین دیر از اے فیکشن ان افغان گورنمنٹ جو سمجھتا ہے کہ ناؤ تھنگس آر ڈفرینٹ، دوحہ ایگریمنٹ کے بعد اور گورنمنٹ میں آنے کے بعد وی شوڈ آپریٹ لائک اسٹیٹس مین. رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایک اور لیئر بڑی خطرناک اور الارمنگ لیئر ایڈ ہو رہی ہے اس آلریڈی ایگزسٹنگ لیئر آف ٹیررزم ان افغانستان میں. وہ ہے کہ افغانستان از اٹریکٹنگ ملیٹنٹس فرام دا مڈل ایسٹ. یو این ایکسپرٹس بھی یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کے فائٹرز جو ڈسپلیس ہوئے یا جن کا کوئی کام نہیں رہ گیا سیریا اور عراق میں جو کیوس ہے اس کے بعد، دے ہیو اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو افغانستان، جس سے آئی ایس کے پی کا جو رینک ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اور اسٹرانگ ہو گیا ہے. کچھ انڈیپینڈنٹ اسٹڈیز ہیں جو بتاتی ہیں کہ آئیسس جب سے اس نے سیریا میں اپنا جو وجود ہے وہ کھویا ہے تو افغانستان جو ہے وہ ان کے لیے ایک نیا میگنیٹ جسے کہتے ہیں فار جہادسٹ ثابت ہو رہا ہے. انٹیلیجنس سورسز وارن کہ the fighters arriving from the Middle East are not only regrouping, they are also actively seeking recruitment under ISKP's umbrella. کیونکہ وہ وہاں اب وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم یہاں سے آپریٹ کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنی ریکروٹمنٹ بھی کریں گی، اپنا فٹ پرنٹ، اپنا نمبر آف جہادسٹ جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کریں گے، سویل کرنے کی کوشش کریں گے، میکنگ افغانستان اے ہب فار جہادسٹ ری آرگنائزیشن اینڈ ری ڈپلائمنٹ. سو دس از ویری الارمنگ. اور یہ جو کوئٹہ میں دھماکے کے بعد آئی ایس کے پی نے ذمہ داری قبول کی ہے، دس از ون سچ ایگزامپل کہ اب وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. ناؤ پاکستان بینگ ایٹ دا فور فرنٹ who is suffering from all this، اس کا ایک ریجنل جو اسپل اوور ہے وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. چائنا بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، رشیا بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، ایران بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. اور یہ جو انسٹیبلٹی ہے اٹ ڈز ناٹ اسٹاپ ایٹ پاکستان's borders only which makes it a regional problem. چائنا کو خطرہ یہ ہے کہ جو اس کا صوبہ ہے ژنجیانگ جہاں پہ ملیٹنٹس انفلٹریٹ کرتے رہتے ہیں وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی کا سینسٹیو پوائنٹ ہے، اس لیے وہ اس کو ریز کرتے رہتے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور اسی لیے وہ ایک انٹیگریشن کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان انٹیگریٹ کرے انٹو اے مور political thought, into a more governance model rather than the militancy. Russia has raised alarms over Afghan-based militants کہ سینٹرل ایشیا، رشیا کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے تو بہت کھل کے کہا ہے کہ سینٹرل ایشیا کو، ماسکو کو اور رشیا کے ساؤدرن فلینک کو بہت خطرہ ہے ان ٹیررسٹ سے جو کہ اصل میں موجود ہیں افغانستان میں. ایران جو آلریڈی ہوسٹ کر رہا تھا پاکستان کی طرح ملینز آف افغان ریفیوجیز، وہ بھی اب بلیم کر رہا ہے کہ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں اور ایون جو رول انہوں نے ان کی اسپائی ایجنسیز نے ریڈ کیا ہے جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ افغانز ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے انہوں نے پاکستان سے بھی زیادہ سپیڈ پہ وہاں سے ڈیپورٹ کیا ہے افغانستان کو. سو تہران ہیز آلسو ڈیپورٹڈ ملینز آف افغانز، اور اس سے پاکستان کی جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو صرف تقویت ملتی ہے کہ یس دس از ہیپننگ فرام افغانستان. ایسے کراس روڈ پہ افغانستان اس وقت کھڑا ہے جہاں پہ جو تین میجر پلیئرز آف دا ریجن ہیں، چائنا، رشیا، ایران اور پاکستان کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں، وہ مستقل سیکیورٹی کنسرنز اپنے ریز کر رہے ہیں ود افغانستان. ان اگست 2025 پاکستان، چائنا اینڈ طالبان آفیشلز، آپ کو یاد ہوگا، دے میٹ ان کابل، اور بیجنگ نے پچ کیا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بنے. مائننگ انویسٹمنٹ کی بھی بات ہوئی، ٹرانزٹ کوریڈورز کی بھی بات ہوئی، ان ایکسچینج فار فرم سیکورٹی گارنٹیز. This is important. So analysts call it a prosperity for security bargain. کہ افغانستان کو جو لیجیٹیمیسی ابھی تک ویسٹ نے نہیں دی وہ اس کا اپنا ریجن اسے دینے کو تیار ہے، پراسپیرٹی دینے کو تیار ہے، ایسے پراسپیکٹس دینے کو تیار ہے جس میں وہ گرو کرے، اس کی اکانومی گرو کرے، اس کی سٹیزنز کو فائدہ ہو. ابھی وہاں جو زلزلہ آیا ہے، امیجن اگر وہاں
تھوڑا بہت بھی انفراسٹرکچر موجود ہوتا، جو اتنے پینفل مناظر ہیں جس میں لوگوں کو بالکل لوکل ایک بانسوں سے بنے ہوئے اسٹریچر پہ لوگ رکھ کے لے کے جا رہے ہیں جو لوگ زخمی ہیں ان پہ، یعنی وہاں اسٹریچرز تک موجود نہیں ہیں. تو اگر ایک گورننگ ماڈل کے طور پہ افغانستان ایمرج کرتا ہے تو اس کو پراسپیرٹی بھی مل سکتی ہے، لیجیٹیمیسی بھی مل سکتی ہے، جو آہستہ آہستہ چائنا، رشیا اور پاکستان ان کو دے رہا ہے آلریڈی ڈپلومیٹک ٹائز کی شکل میں. سو دا بال از ان دیئر کورٹ. سی پیک ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا انٹو افغانستان انٹل دیر از کراس بارڈر ٹیررزم. اور افغانستان کی جو بارگیننگ چپ ہے وہ افغانستان کو خود بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آن پیپر ایٹ لیسٹ جو کہ ریالٹی ہے، کابل کے پاس 3 کی ایسٹس ہیں. افغانستان ہیز نمبر 1 ٹرانزٹ روٹس ہیں جو کنیکٹ کرتے ہیں سینٹرل ایشیا کو ساؤتھ ایشیا سے، انرجی پروجیکٹس ہیں لائک ٹاپی TAPI پائپ لائن ہے، کاسا 1000 پاور لائن ہے، منرل ویلتھ ہے، کاپر، لتھیم، ریئر ارتھ ایلیمنٹس لارجلی انٹیپڈ ہیں. بٹ دیز ایسٹس مین نتھنگ اگر ملیٹنسی کنٹینیو کرتی ہے. انویسٹر نہیں آئے گا ایسے ملک میں. سو لیٹس ہوپ کہ اس چیز کو افغانستان ہی ریئلائز کرے. ایک اور تھیری یہ بھی ہے کہ افغانستان نے شاید جو ٹرائی لیٹرل ہو رہا ہے اور جو پاکستان کے ساتھ چائنا کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی ہے اس میں یہ اگری کیا ہے کہ فیس ویلیو پہ یا فار پبلک کنزمپشن تو دے کین نیور سے کہ یس TTP از رسپانسبل فار وٹ ایور از ہیپننگ اینڈ وی آر ہیلپ لیس، اور ہمارے اپنے اندر بھی فیکشنز ہیں جو سمجھتے ہیں ایسے آپریٹ کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. سو مے بی دیر از اے ٹیسٹ اگریمنٹ کہ جہاں پہ ہائیڈ آؤٹس لگیں پاکستان اٹیک کر سکتا ہے، پاکستان اٹیک کرے گا. افغانستان جو ہے وہ اپنے کنسرنز اس پہ ریز کرتا رہے گا، احتجاج کرتا رہے گا، اور اس طرح ایک ان نون وے میں، ایک گرے زون میں آپریٹ کیا جائے اور کولیبریشن کے ساتھ، ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان ملیٹنٹس کو ٹارگٹ کیا جائے rather than going all out against them because that would probably mean a full blown war. اور وہ پھر ایک اگر ملیٹنٹس کی وار شروع ہو جائے اسٹیٹس کے ساتھ تو وہ تو سول وار کی شکل ہوتی ہے، اور وہ کہاں تک جاتی ہے پھر nobody can guess it. So this is the condition. بہرحال ایک چیز طے ہے کہ جو اس وقت ڈیزاسٹرز کی صورتحال ہے اس ریجن میں، جس طرح کے فلڈز پاکستان میں ہیں، جس طرح کا ارتھ کوئک افغانستان میں ہے، ایون جس طرح کے فلڈز اس وقت انڈیا میں ہیں، جب تک کوآپریشن نہیں آئے گی آپ نیچرل ڈیزاسٹر سے بھی نہیں لڑ سکیں گے. اور اس کے لیے کم از کم کوئی ایسا میکنزم ضرور بنا لینا چاہیے جس پہ آپ انگیج کریں. باقی جو رائیولری ہے ٹریڈیشنل آپ سمجھتے ہیں وہ پھر چلتی رہے، لیکن کم از کم نیچرل ڈیزاسٹرز کو فائٹ کرنے کے لیے ان 3 ملکوں کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. I'll see you tomorrow.